वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और मैं और अली भाई आपके साथ हैं और आप भी हमारा साथ देते हैं इस प्रोग्राम में। आपके बगैर ये प्रोग्राम बिल्कुल नामुकम्मल है। आज आपको थर्सडे के दिन मैं आपको बता दूं कि हम करंट अफेयर पर बात किया करेंगे और उसी से रिलेटेड टॉपिक जो है वो लेकर अगले आवर में आया करेंगे। मौसी भाई के पास जो है वो आज आलमी जायज़े में भी जो है वो आपको करंट अफेयर के ऊपर ही ज़ाहिर है बात करेंगे और जुमेरात को ख़ास तौर पे थर्सडे के रोज़ हम ये जो है ये टॉपिक भी इसके हवाले से ही लाया करेंगे। अब हम नमाज़ों के औकात हैं जो आपको अली भाई बताएंगे, उसके साथ साथ अपना सेगमेंट जो है वो भी लेकर आए हैं। चलते हैं अली भाई की तरफ। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आलमी जायज़ा के सेगमेंट को शुरू करूं तो उससे पहले नमाज की टाइमिंग में आपको अपडेट करवाना चलूं। आज ज़ोहरैन होगी 12:06 और मग़रिबैन होगी 6:39 39 और कल फजर होगी 4:14। तो ये तो थी नाज़रीन नमाज की टाइमिंग। और इसके बाद जल्दी से बढ़ते हैं अपने सेगमेंट आलमी जायज़ा की तरफ और उसमें देखते हैं बहुत ही ख़ास जो है वो अपडेट्स हुई हैं। कल रात को तकरीबन 12 बजे यूके के टाइम के हिसाब से ब्रेकिंग आई, जिसमें कि बताया गया कि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज से कि उसमें जो है वो सऊदी फ़ोर्सेस ने पूरी तमाम और काफ़ी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके यमन के ऊपर जो अंसार अल्लाह की तहरीक है अल हौसी, जिसकी क़यादत सैयद अब्दुल मालिक अल हौसी कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर दिया और इनके जंगी जहाज़ जो है उनके ऊपर बॉम्बिंग करते हुए दिखाए गए। और उसी के कुछ देर के बाद तमाम मीडिया ने ये भी दिखाया कि इनका एक लड़ाका फ़ाइटर प्लेन जो है कि हौसियों ने मार गिराया, जिसका पायलट अमरीकी था, वो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार करके उसको ले गए। क्योंकि कल जो है एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई थी, क्योंकि जो अदन जहाँ पर इन्होंने अपनी नाम निहाद हुकूमत कायम कर रखी थी सदर मंसूर अल हादी ने, जो कि वो पहले रिज़ाइन कर चुके थे मगर वो अदन भाग गए थे वहाँ से और वहाँ पर फ़रार कर गए थे और वहाँ पर बैठ के वो एक यमन का अपने को एक सदर जो है वो डिक्लेयर किए हुए थे। कल जैसे ही हौसी लश्कर अदन में दाखिल हुआ तो उन्होंने वहाँ के तमाम हवाई अड्डे और फ़ौजी और नीम फ़ौजी जितनी भी सरकारी तनसीबात थी उनको आनंद फानंद अपने कंट्रोल में ले लिया। तो उससे हमने कल के भी अपने प्रोग्राम में अपने न्यूज़ सेगमेंट के अंदर इस चीज़ को जो है वो अपडेट किया था कि सऊदीया, आखिरी ख़बर हमारी यही थी कि सऊदीया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ वज़ीर ख़ारिजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रियाज़ में और इस पर बहुत वावेला मचाया है। तो रात को ही ये मामला जो है वो जंग की सूरत में तब्दील हो गया और उन्होंने जो है वो उनके ऊपर आर्मी एक्शन स्टार्ट कर दिया। मगर मैं रात को और मतलब मीडिया देख रहा था तो मुझे अंदाज़ा यही हुआ कि ये जो है ये सऊदियों ने एक जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक स्टेप उठाया है, क्योंकि अभी तक ये दूसरे लोगों के कंधों पर जो है वो गंद रख के अपना काम कराते रहे हैं। मगर अब चूँकि अब इनका मुकाबला सामने एक बाकायदा एक ऐसे लश्कर से है जो इनकलाबी तहरीक है, उसको अवामी हिमायत जो है वो पूरे यमन की हासिल है। शिया हौसी कबाइल जो कि वहाँ पर एक अरसे से क़याम किए हुए हैं और आप देखते हैं कि रोज़ उनकी जो है वो फतूहात का सिलसिला जारी है। और कल अदन जो है वो पूरा फ़तह हुआ और अदन से सदर मंसूर अल हादी जो है वो फ़रार कर गए और वज़ीर दाखिला वहाँ के ये भी इत्तला सामने आई हैं कि वो बुरखे में अरेस्ट कर लिए गए, बुरखा पहन के छुप के भाग रहे थे। तो नाज़रीन, हमने इससे पहले आपको इराक़ में दाइश के बुरखे दिखाए, उससे पहले शाम में दाइश के बुरखे दिखाए, जबहत नुसरा के बुरखे दिखाए। बड़े बड़े कमांडर जो बुलंद बाला दावे करते थे, इंसानी खून बहाते थे, लोगों को ज़िबा कर रहे थे, जब उनकी मौत का वक्त आया तो वो जन्नत जाने के बजाय बुरखा पहनकर भागते हुए ज़िल्लत और रुसवाई के साथ जो है वो मीडिया पे पेश हुए कि वो एक औरतों के लिबास में और बाकायदा पूरे मेकअप में और उसी तरह से जो है वो गिरफ़्तार हुए। तो अब ये बुरखे जो है वो नाज़रीन यमन शिफ्ट होंगे और यमन से भी हम आपको जो है वो कुछ ही दिनों में इसको अपडेट करेंगे, क्योंकि कल ये पहला वाक़या हुआ कि वहाँ से वज़ीर दिफ़ा जो है वो बुरखा पहनकर भागते हुए गिरफ़्तार हुए। तो ये तो सारी यमन से अपडेट थी। अब मैं एक और रेफरेंस से जो कि अल अरबिया के हवाले से है, जो कि इनका मीडिया है, हमारा मीडिया नहीं है, उसके हवाले से मैं एक चौंका देने वाली एक ख़बर आपको जो है वो आपकी नज़र कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि पाकिस्तान और मिस्र ने यमन में हौसी शिया बागियों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की क़यादत में फ़ौजी मुहिम में शमूलियत का ऐलान किया है और इन दोनों ममालिक की फ़िज़ाई और बहरी अफवाज इस मुहिम में हिस्सा लेंगी। अल अरबिया न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र, सूडान ने यमन में हौसियों की बगावत को कुचलने के लिए ज़मीनी दस्ते मुहैया करने पर भी आमादगी का इज़हार किया। और वाशिंगटन में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर आदिल अल जबीर ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मराकश ने भी हौसियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में शमूलियत पर आमादगी का इज़हार किया है। इनसे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और कतर और उर्दन ने भी सऊदी फ़िज़ाइया की क़यादत में हौसियों के ख़िलाफ़ मुहिम के लिए अपने लड़ाका तैयारे मुहैया कर दिए हैं।
اور العربیہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق UAE نے 3، بحرین اور کویت نے 15، قطر نے 10 اور اردن نے 6 طیارے اس مہم کے لیے مختص کیے ہیں۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر سعودی فضائیہ کے طیاروں نے جمعرات کو صبح یمنی دارالحکومت صنعاء اور دوسرے علاقوں میں حوثی شیعہ باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، اور اس کے نتیجے میں صنعاء میں حوثیوں کے زیر قبضہ ایک ملٹری ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم بڑھیں گے، کیونکہ اب یہ یمن کے اندر جو ہے وہ یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے اس کے اندر روز جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور ہم آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہم چلیں گے، ایک اور خبر ہے، ہم نے کل جو ہے وہ اس پہ بات کی تھی کہ جو ابھی عراق کے اندر آپ نے صورتحال دیکھی، مصر کے اندر جو جامع الازہر ہے، جامع الازہر کو بہت معتدل جو ہے وہ یونیورسٹی کہا جاتا رہا ہے، مگر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر کچھ داعش کے جو افکار ہیں وہ نفوذ کر گئے ہیں، وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس کے جو ہے وہ زیر قبضہ جو ہے وہ آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اسی کے سلسلے میں ایک کنٹروورشل جو ہے وہاں سے بیان آیا، تو اس کے اوپر پوری ایک سٹوری ہے، تو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جی، تو وہ میں آپ کی عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایلیمت نیوز ایجنسی کی ویب سائٹ کے مطابق حوض علمیہ نجف اشرف کے مراجع تقلید آیت اللہ اعظمی شیخ بشیر نجفی نے شیخ الازہر کو ایک خط لکھ کر عراق میں عوامی رضاکار فورس کے حوالے سے دیے گئے الازہر کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شیخ الازہر سے کہا کہ وہ جرائم پیشہ ٹولے داعش کے لیے بے بنیاد دعووں کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے کر عراق بھیجیں۔ تو ناظرین یاد رہے، چونکہ مصر نے جو ابھی ایک حالیہ اس پہ ایک اشتعال انگیز فتویٰ آیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جو عراقی فوج کے ساتھ شیعہ رضاکار جو ملیشیاز ہیں جو کہ امن قائم کرنے کے لیے وہاں پر اہل سنت برادران کے ساتھ مل کے کارروائی کر رہے ہیں، وہ وہاں پر جا کے جو ہے وہ عوام کا قتل عام کر رہے ہیں، چونکہ وہ علاقے اہل سنت اکثریت کے علاقے تھے۔ یہ جھوٹ پر مبنی جو انہوں نے بیان آیا تھا، تو اس کی جو ہے وہ سخت الفاظ میں تردید کی گئی، اور کہا گیا کہ اگر آپ کو اس پہ کچھ ایشوز ہیں تو آپ ایک کمیٹی بنا کے عراق بھیج دیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہاں پر اہل سنت برادران پوری اپنی ملیشیاز کے ساتھ جو ہے وہ رضاکاروں کے ساتھ مل کے عراقی فوج کا ساتھ دے کے اپنے وطن کو جو ہے وہ آزاد کرا رہے ہیں، یہاں پر شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر یہ ساری بات ہوئی۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ نجف اشرف کی مرجعیت کی جانب سے جہاد کفائی کے لیے دیا گیا فتویٰ عراق میں داعش کے شر کو ختم کرنے کی غرض سے تھا۔ یہ ایسے حال میں تھا کہ یہ جرائم پیشہ ٹولہ عراق کے شیعوں کو نقصان پہنچانے سے کہیں زیادہ اہل سنت کا قتل عام کر رہا تھا۔ ان مرجع تقلید نے مزید کہا کہ عراقی حکومت نے صوبہ صلاح الدین کی آزادی کے لیے خود اس علاقے کے اہل سنت کی جانب سے کیے گئے مدد کے تقاضے کے بعد رضاکار فورس کو داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آیت اللہ بشیر نجفی نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ عراق کی رضاکار فورس میں عراق کے تمام قبیلوں کے نمائندے ہیں۔ رضاکار فورس میں سب شیعہ نہیں ہے، بلکہ یہ فورس شیعہ، سنی، عیسائی اور یزدی قبیلے کے افراد پر مشتمل ہے۔ عراقی فورس نے اہل سنت کے لیے بھی یہ فضا قائم کر رکھی ہے کہ وہ شیعوں کے شانہ بشانہ عوامی فورس کے عنوان سے اپنے ملک کا دفاع کریں اور اپنے وطن کو نسل انسانی کے قاتل داعشیوں سے نجات دلائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام جو ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز اور بھی قابل ذکر یہ ہے کہ تقریر میں عراقی فوج اور عوامی رضاکار پے در پے کامیابیوں کے بعد الازہر نے یہ بیان جاری کر کے اس بات کا دعویٰ کیا کہ رضاکار فورس کے ذریعے اہل سنت کے علاقوں میں عام لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل لا یعنی سی بات ہے، اور یہ ان کے اس یونیورسٹی کے اندر داعش کے اثرات اور اس کے نفوذ کرنے کیے جانے کی جو ہے وہ علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ چونکہ ہم نے اس سے پہلے جو ایک خبر پڑھی جو کہ ان کے ہی میڈیا سے پڑھی، جس میں انہوں نے پاکستانی افواج کا اور مصری افواج کا جو ہے وہ نام لیا، اب ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کی مشقوں کی بھی تصویریں ہیں جو کہ ان کے ایک شپ کے اوپر سے میزائل داخل جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے مصر کے اندر آپ کو پتہ ہے پوری حکومت چینج کرنے میں سعودیہ کا کیا کردار رہا، اور وہ تمام اس کے اندر نفوذ کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ داعش کے اثرات اور ان کی جو تکفیری سوچ ہے وہ مصر کی الازہر یونیورسٹی میں بھی داخل ہو رہی ہے، اور یہ فتویٰ اسی کا شاخسانہ تھا۔ اور اس کے بعد ہم چلیں گے ایک اور سٹوری کی طرف، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پھانسیوں کا سلسلہ جو ہے وہ اچانک کبھی شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے، اور ایک تصویر بھی ہم آپ کو جو ہے وہ اپنی ٹی وی اسکرین پر دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اکرم لاہوری کی تصویر ہم دکھائیں گے ابھی آپ کو، آپ ہماری اسکرین دیکھتے رہیں کہ یہ اچھا جو یہ اسکرین پہ ہمارے یہ تصویر آ گئی کہ یہ جو اچھا طالبان ہے یہ سکھر میں کیوں جو ہے وہ جیل میں بند ہے اور یہ روٹیاں توڑ رہا ہے، اس کو پھانسی نہیں دی جاتی۔ اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ چشم کشا جو رپورٹ ہے وہ پوری میں آپ کے خدمت میں جو ہے وہ اس کو
پیش کرتا ہوں کہ کالعدم لشکر جھنگوی کے دہشت گرد اکرم لاہوری کون ہے اور اس کا کیا جرم ہے۔ اکرم لاہوری جو کہ اچھا طالبان اور سینکڑوں تعلیم یافتہ افراد کا جو ہے وہ قاتل ہے، کو ابھی تک پھانسی کیوں نہیں دی گئی جبکہ اس کے جرائم ثابت ہیں؟ یہ خود عدالت میں اور میڈیا پر انٹرویو میں اپنے جرائم تسلیم کر چکا ہے۔ اکرم لاہوری کو سپاہی صحابہ میں وہی مقام حاصل ہے جو ملک اسحاق کو ہے۔ شہید ملت ڈاکٹر محمد علی نقوی، اردو کے خوبصورت شاعر محسن نقوی، پی ایس او کے ڈائریکٹر سہولت مرزا سمیت دیگر دسیوں اعلیٰ تعلیم یافتہ شیعہ افراد کے قتل، راولپنڈی میں ایرانی کیڈٹس پر حملے اور ایرانی سفیر صادق گنجی قتل کیس، مومن پورہ مسجد حملہ کیس، 30 سے زائد فرقہ وارانہ حملوں میں براہ راست ملوث، کالعدم انجمن سپاہی صحابہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے تکفیری دہشت گرد اکرام الحق عرف اکرم لاہوری کو ابھی تک پھانسی دینے کے احکامات جاری نہیں ہوئے ہیں۔ اکرم لاہوری پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ اکرم لاہوری ملک اسحاق اور ریاض بصرہ کی طرح ان پہلے افراد میں سے ایک ہے جنہیں ملون اعظم ضیاء الرحمن فاروقی نے لشکر جھنگوی کے نام پر اکٹھا کر کے قتل و غارت میں شدت لانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ 3 جولائی 2002 کو کراچی میں پولیس کی جانب سے جاری کی گئی اکرم لاہوری کے جرائم کی لسٹ کے مطابق صرف کراچی میں ہی اس ملعون پر 33 قتل کے کیس رجسٹرڈ ہیں۔ یہ 33 قتل صرف شیعہ مسلمانوں کے ہیں جو اس نے کراچی میں کیے، جبکہ 30 پنجاب میں اور کئی مختلف جگہوں پر اس ظالم کے خلاف قتل کے مقدمات درج ہیں۔ یہ انسان نہیں بلکہ ایک وحشی درندہ ہے۔ اگر یہ آزاد ہوا یا اس کو پھانسی نہیں دی گئی تو یہ ظالم کئی اور معصوم جانوں کی زندگیوں کے چراغوں کو گل کر دے گا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جیل کے اندر سے بھی یہ کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکر جھنگوی کو آپریٹ کرتا ہے اور کئی قتل بھی کروا چکا ہے۔ 3 جولائی 2002 کو کراچی پولیس کی جانب سے کی گئی رپورٹ کے مطابق اکرم لاہوری نے 3 مئی 2001 کو کورنگی کے علاقے میں سید اختر حسین رضوی کو قتل کیا، 20 جولائی 2001 سید مشتاق حسین کو شہید کیا، 26 جون 2001 ڈاکٹر اسد بخاری کو، اور سعید آباد میں 18 جولائی کو ڈاکٹر علی رضا پیرانی کو سولجر بازار میں، اور 28 جولائی 2001 کو شوکت علی مرزا کو ایف سی ایریا، اور 1 سپٹمبر 2001 کو حامد رضوی کو کلفٹن کے علاقے میں، سید رضی حیدر رضوی اور باسط نجفی کو گزری کے علاقے میں، اور 12 ستمبر 2001 کو وسیم گلزار، حسین جبار فیضان، غلام رسول اور محمد رضا زیدی کو، 4 اکتوبر محمود آباد احتشام حیدر سولجر بازار میں، 21 دسمبر سید جواد حسین، 26 جنوری 2002 کو درخشاں میں صادق علی، 3 فروری 2002 میں کھارادر ڈاکٹر راشد مہندی، 12 فروری مومن آباد ڈاکٹر آل صفدر زیدی، 4 مارچ گزری ایریا ڈاکٹر مظفر علی سومرو، 7 مارچ بغدادی پولیس اسٹیشن انور علی ترمیزی اور ذوالفقار حیدر، 11 مارچ شاہ فیصل میں جو ہے وہ کانسٹیبل فیض الاسلام، اور 11 مارچ کورنگی قاسم حسین، 21 مارچ محمود آباد محمد نذیر، 7 اپریل رضویہ سوسائٹی عبد الخیر، 9 اپریل نارتھ ناظر آباد آل ابا رضوی اور ناصر علی، 26 اپریل پیر آباد تھانے کی حدود سید ظفر مہندی زیدی، میر زماں اور مختار احمد، 6 مئی الفلاح مسجد پر حملہ، آغا عباس اور گل زمان، 25 مئی رضویہ سوسائٹی ندیم حسین، 26 مئی عزیز آباد تھانے کی حدود میں شہید ہوئے۔ صرف 2 سال کے اس عرصے میں ان شیعہ ڈاکٹرز، بزنس مین، علماء اور دیگر پروفیشنل سے تعلق رکھنے والے کئی شیعہ نوجوانوں کو اس نے قتل کیا۔ یہ وہ کیسز ہیں جن کے مقدمات اس ملعون پر درج ہیں، جبکہ کئی درج نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ اسی علاقے میں امام بارگاہ میں حملہ، مجالس، جلوس، مساجد وغیرہ پر بھی الگ الگ حملے کیے، لہٰذا اس ملعون کو فور جو ہے وہ پھانسی دی جائے، جو کہ اتنے سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ پولیس کے مطابق دوران تفتیش اکرم لاہوری نے اقرار کیا کہ پنجاب میں بھی 30 مقدمات شیعہ مسلمانوں کے قتل کے اس کے اوپر درج ہیں۔ اسی طرح 1998 کی ایک بڑی دہشت گردی کا کیس بھی اس ظالم پر درج ہے، جس میں 26 افراد شہید ہوئے۔ اکرم لاہوری 26 ستمبر 1997 میں ڈیرہ غازی خان جیل پر حملے میں بھی ملوث ہے۔ اس کے علاوہ امام بارگاہ شاہ نجف راولپنڈی حملے میں بھی ملوث ہے۔ اکرم لاہوری کا نام محمد اجمل اور پھانسی کا منتظر ہے، لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملعون کے ڈیتھ وارنٹ جلد از جلد جاری کیے جائیں اور اس کو اچھے طالبانوں کی فہرست سے نکال کر برے طالبانوں کی فہرست میں دشمن پاکستان، دشمن اسلام، دشمن انسانیت اس وحشی درندے کو فی الفور
پھانسی دے کر جنت میں روانہ کیا جائے. جس جنت کی آرزو کرتا ہے چونکہ وہ اصلاً جہنم ہے، جہاں جس کی آرزو کے چکر میں اس نے اتنے سارے بے گناہ اور پڑھے لکھے افراد کا خون بہایا، اس کو ابدی نیند سلایا جائے اور فی الفور اس کو پھانسی دی جائے اور اس کی جان پاکستانیوں سے چھڑائی جائے. تو یہ تو تمام عالمی جائزہ کے اندر خبریں تھیں. یہ تمام جو ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں دکھائیں آپ کو، جو ہے وہ اور بڑھیں گے پھر آج کے ہم ٹاپک کی طرف. اور ایک آخری تصویر جو کہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اسکرین کے اوپر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور آپ نے اور یہ جمہوریت کا پھل. آپ اس میں پیڈسٹل فین دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی شادی کی نایاب تصویر ہے جس میں ایک صاحب شرابور بیٹھے ہوئے ہیں اور پیڈسٹل فین سے ہوا جو ہے وہ ان کو لگائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آنن فانن رائیونڈ کا محل اور پیلیس اور شوگر ملیں اور پوری دنیا کے اندر جائیدادیں، یہ صرف جمہوریت کا ہی پھل ہو سکتا ہے. اور بقول زرداری صاحب کے کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے. تو وہ بہترین انتقام کس سے آیا، جو کہ آپ آمریت کہتے ہیں، فوج کہتے ہیں، اس کے خلاف یا عوام کے خلاف آپ نے کس کو لوٹا، اس کے اوپر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک بھی جمہوریت ہے. لائیو کالز جو ہے وہ ابھی کھول دی جائیں گی، وہ نمبر ڈسپلے کر دی جائیں گے اسکرین پر. آپ بھی جمہوریت کے حوالے سے اور اس تصویر کے پس منظر میں جو کہ آنند فانند جو ہے وہ یہ صاحب جو ہے وہ پیڈسٹل فین سے اور جو ہے وہ سونے اور ہیرے اور جواہرات سے مزین جو ہے وہ فرنیچر پر کس طرح سے براجمان ہوئے، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ تمام اپنے محل بنائے، کس طرح جو ہے وہ فیکٹریاں لگائیں اور کس طرح پوری دنیا میں جائیدادوں کے مالک بن گئے، اس کے اوپر بات کریں گے. ٹاپک جمہوریت کے ساتھ بڑھتے ہیں سسٹر سحر کی طرف. جی آج ہمارا ٹاپک جو ہے بہت ہی میرا خیال ہے بہت اثر انگیز ہے، اور آپ امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں اس کو بہت لک فارورڈ کر رہے ہوں گے اس پر بولنے کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے. میری نظروں سے گزری حبیب جالب کی ایک نظم، اور آپ کو پتہ ہے کہ حبیب جالب نے بہت اچھی جو جمہوریت کے بارے میں اور جو ظلم و ستم جمہوریت کے آڑ میں جو آمریت ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت ساری پوئٹری کی، اور جو بہت ہی اثر انگیز تھی. ایک نظم ہے جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جس کا نام بھی جمہوریت ہی ہے. 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے. خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے. بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں. سوچتا ہوں یہ ناداں کس ہوا میں رہتے ہیں. اور یہ قصیدہ گو فکر ہے یہی جن کو، ہاتھ میں علم لے کر تم نہ اٹھ سکو لوگو. کب تلک یہ خاموشی چلتے پھرتے زندانوں، 10 کروڑ انسانوں. یہ ملیں یہ جاگیریں کس کا خون پیتی ہیں. بیرکوں میں یہ فوجیں کس کے بل پہ جیتی ہیں. کس کی محنتوں کا پھل داشتائیں کھاتی ہیں. جھونپڑوں سے رونے کی کیوں صدائیں آتی ہیں. جب شباب پر آ کر کھیت لہلہاتا ہے، کس کے نین روتے ہیں کون مسکراتا ہے. کاش تم کبھی سمجھو کاش تم کبھی جانو، 10 کروڑ انسانوں. علم دفن کے راستے میں لاٹھیوں کی یہ باڑیں، کالجوں کے لڑکوں پر گولیوں کی بوچھاڑیں. یہ کرائے کے گنڈے یادگار شب دیکھو، کس قدر بھیانک ہے ظلم کا یہ ڈھب دیکھو. رقص آتش و آہن دیکھتے ہی جاؤ گے، دیکھتے ہی جاؤ گے ہوش میں نہ آؤ گے. 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں. جب حبیب جالب نے یہ نظم لکھی تب میرا خیال ہے پاکستان کی جو عوام کی آبادی 10 کروڑ تھی، لیکن اب تو 18 یا 20 بالکل لوگ پھنس چکے. بالکل. اور یہ جو افسوس کی بات یہ ہے کہ باقی سب صورتحال وہی ہے، صرف آبادی میں ہی اضافہ ہوا ہے. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف، تو بریک کے بعد آپ سے ملیں گے، ہم جمہوریت پر بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس جمہوریت کے دائرے میں آتے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں آج. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.